अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और इसके अलावा जो लोग अभी तक चैनल पे आ चुके हैं, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा एपी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे कि मैं जो प्रीवियस एपिसोड हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लेट देती हूँ। लेकिन गाइस, चूँकि मैंने आगे से भी एपिसोड देनी होती हैं तो उस वजह से फिर लिखते हुए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और जो प्रीवियस एपिसोड हैं वो लेट होती जा रही हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी प्रीवियस एपिसोड को ख़त्म कर दूँ पीछे से, ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों को तमाम की तमाम एपिसोड यूट्यूब से ही पढ़ने को मिल जाएं। और उसके अलावा जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं और यहाँ से पढ़ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं प्रीवियस एपिसोड का, उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने अगर जल्दी से इन एपिसोड को पढ़ना है तो आप लोग जाएं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, और आप लोगों ने रिसर्च करना है नावज़ बाय शाज़मिन मेहदी। वहाँ पे आप लोगों को मेरा पेज मिल जाएगा, आप लोगों ने विज़िट करना है। और जो सबसे पहली पिन पोस्ट है उसके अंदर आई थिंक 6 नंबर के ऊपर ये वाला नावल जो है ये अटैच है। आप लोगों ने जाना है वहाँ पे, इसकी तमाम एपिसोड आप लोगों को मिल जाएंगी, पढ़नी है। और उसके बाद जाके आई थिंक 150 है या 149 है, उसके बाद आपको दोबारा से यूट्यूब पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ से नावल को रोक दिया था। और रोका इस वजह से था कि वहाँ से नावल चोरी हो गया हुआ था सारे का सारा। सो फिर काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि इसका पीडीएफ भी बना हुआ है, हालांकि मैं इस चीज़ को जानती नहीं थी, तो मैंने वहाँ से नावल को स्टॉप कर दिया और सारे का सारा नावल मैं यूट्यूब पे ले आई हूँ। सो अभी आप लोगों ने जाना है वहाँ पे। जो बिल्कुल न्यू लोग हैं वो लोग पहले वहाँ से रीड करें और उसके बाद देन यहाँ से करें। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जितनी भी एपिसोड मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ मैं लेके आ जाऊँ, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो गाइज़, जिन लोगों ने नावल को रोका हुआ था 86 के ऊपर, उन लोगों के लिए आज मैंने कोशिश की है कि मैं 3-4 एपिसोड रीड कर सकूं। और मैं आगे भी ऐसे ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड मिल जाए। लेकिन अगर लेट हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत हुआ हूँ। और अभी हम जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए आज के एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट आपको जल्दी दूँ। सो गाइस, सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 87, नावल निगार शाज़मीन मेहदी। गुल अबर को गांव से दो दो खुशी खबरियाँ मिली थीं। पहली तो उसका भतीजा इस दुनिया में आ चुका था कल रात का, और दूसरी खबर उसकी दूसरी भाभी भी हवेली आने वाली थी कुछ दिनों में। ये न्यूज़ सब के लिए ही हैरान कुन थी कि अचानक आगा साई ने एहतजाज शाह का रिश्ता तय कर दिया था नुज़हत से। गुल अबर तो हैरान थी कि 2 दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, मगर अब ऊपर से आगा साई ने इसी माह शादी की डेट भी रख दी थी। बहुत सरप्राइजिंग था सब, मगर माहा बहुत मुतजस्सस थी कि जल्दी से जल्दी उड़कर हवेली पहुंच जाए और नन्हे से शहज़ादे को खूब उठाए। मगर उसकी इस खुशी पर फ़िलहाल शुरू होने वाले एग्ज़ाम ने पानी डाल दिया था, जिस वजह से वो लोग अभी नहीं जा सकती थीं। गुल अबर, तुम लोग कब आओगी? लाला की शादी है, घर में खुशियों का माहौल है और घर की रौनकें ही घर से दूर हैं। अम्मा साईं, आप फ़िक्रमंद ना हो, हम लोग कल या परसों सुबह सुबह आपके पास होंगी इंशाल्लाह। माहा ने पीछे से कहा, चलो आ जाना, 2 दिन बाद तो वैसे भी मेहंदी है, घर में ढोलकी रख ली गई है और तुम लोग गायब हो। सब गांव की औरतें पूछती हैं तुम दोनों का। हम आ जाएंगी, कल हमारा लास्ट पेपर है। चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा अम्मा साईं, अब इंशाल्लाह आमने सामने ही बात होगी। चलो अल्लाह हाफिज़। यार कितना मिस कर रही हैं हम सब, मगर और वो लोग कितना इंजॉय कर रहे हवेली में शादी, और हम यहाँ किताबों से दिमाग खपा रही। महा मुँह बनाते बोली, आगा साईं को भी यही दिन मिले थे एहतजाज लाला की शादी के लिए, भला हमसे तो पूछ लेते। चलो वक़्त ज़ाया मत करो और पढ़ लो। गुल अबर ने किताब उसके सामने रखी। वैसे एक बात कहूँ हूँ, गुल अबर कुछ अहम पॉइंट्स रजिस्टर पर लिखती बोली, ये साल कितना बोरिंग होगा अब। क्यों यार, वो चला जाएगा कौन? गुल अबर को समझ न आया। तैमूर शाह और कौन? वो चिढ़ती बोली। ओह, गुल अबर ने मुस्कुराहट दबाई। कुछ दिन के बाद फाइनल वालों ने भी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाना था, जबकि उनका अभी पूरा साल पड़ा था। तुम उनसे मोहब्बत करने लगी हो?
شاید میں نہیں جانتی یہ محبت ہے کیا، مگر اسے دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا رہے۔ وہ کوئی سے انداز میں بول رہی تھی اور میں اسے دیکھتی رہوں، مگر ایک مسئلہ ہے، کیا یہی کہ اس کا دل یہی کہ اس کے دل کا حال کیسے جانوں؟ کیا وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا؟ کہیں اس کے دل میں کوئی اور تو نہیں؟ ہوں یہ بات ہے، مگر مجھے یقین ہے میری ماہا جانو کا مقابلہ بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ مگر اسے بتاؤں کیسے کہ اسے چاہتی ہوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی بولی، یہ تو ہے۔ پر کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے ہاتھ پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتی نا، یہ نہ ہو کوئی اور میرے خوابوں کے شہزادے کو لے اڑے۔ انشاءاللہ اگر محبت سچی ہو تو مکمل ہو ہی جاتی ہے، گلبر یشمل کو سوچتے بولی، مگر محبت کے امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ماہا کی بات پر گلبر چونکی، دل مٹھی میں آیا۔ کیا اسے بھی امتحان دینا ہوگا؟ اس نے اپنے دل کی آواز کی نفی کی، نہیں، وہ یشمل شاہ کو دل ہی دل میں بہت چاہتی تھی۔ بچپن سے اماں سائیں اور چچی سائیں سے سنا تھا وہ یشمل کی دلہن بنے گی۔ بچپن سے وہ خود کو یشمل کے ساتھ تصور کرتی آئی تھی، دل کا ایک ناتا سا جڑ گیا تھا۔ جدائی موت تھی، اسے یقین تھا کوئی بھی ان کے درمیان ظالم سماج کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ آغا سائیں اور چچا سائیں کو بھی خوشی ہی ہوگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کبھی کبھی لوگ نہیں، قسمت جدائی مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ دونوں پیپر سے فارغ ہوئیں، امان نے انہیں کال کی تھی کہ فوراً اپنا سامان لے آئیں۔ وہ سب اسی وقت گاؤں کے لیے نکل رہے تھے جس وقت وہ چاروں حویلی پہنچے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، حویلی دلہن کی طرح ایک بار پھر سے سج چکی تھی، جبکہ اندر سے ڈھولکی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چہرے چادر سے چھپائے اندر داخل ہو گئیں، جبکہ امان اور یشمل مردانے کی طرف۔ آ گئی میری دھی اماں، سائیں نے دونوں کو باری باری پیار کیا۔ میرا شہزادہ بچہ، ماہا بھاگ کر نسا کے پاس آئی، جس کی گود میں کچھ دن کا شہداد تھا۔ او یہ تو بہت غصے والا ہے، ماہا حیران ہوئی جب اس نے سوئے ہوئے شہزاد کو پیار کیا تو وہ اس کے لمس پر اٹھا اور ماتھے پر گھوری ڈالی۔ دوسرا آغا سائیں ہوگا یہ تو، وہ مدھم آواز میں بولی، اس کی آنکھیں تو گل ابر کے جیسی ہیں۔ ماہا نے تصویر فون پر دیکھی تھی مگر وہاں اتنا صاف نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہاں ویسے یہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے کیا؟ وہ شہزاد کو دیکھتے پیار کرتے بولی، اس کا نام میں نے رکھنا تھا، مگر آغا سائیں نے میرا سپنا چور چور کر دیا۔ اس کی دکھی آواز پر نسا مسکرائی، اب انشاءاللہ اگلی بار میں خود رکھوں گی، اور اگر کسی نے میرا حق چھینا تو اس کی خیر نہیں۔ اس نے نیا اعلان کیا۔ جی ضرور، جبکہ نسا اس کی بات پر سرخ پڑی، بھابھی یہ تو احتشام لالا کی کاپی ہے۔ گلبر نے ننھے سے اپنے شہزادے کو دیکھتے کہا، جو سرخ سفید سا اپنی پھپھو کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں مگر آنکھیں تم پر گئی ہیں، اپنی پھپھو کا شہزادہ جو ہوا اس نے پیار کیا تو وہ مسکرایا۔ ہائے گل، کیا جادو کیا جو یہ مسکرایا؟ سب حیران تھیں۔ وہ تو آج سے پہلے نہیں مسکرایا تھا۔ پھر گل ابر کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ اللہ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ماہا تو ڈھولکی میں مصروف ہو گئی، جبکہ گل ابر تو سارا وقت اپنے ننھے شہزادے کے ساتھ رہی۔ گل تیار ہو گئی تھی، آج احتجاج شاہ کی مہندی تھی، سبھی مصروف سے تھے، جبکہ گل ابر تیار ہونے کے بعد نسا بھابھی سائیں سے شہزاد کو لے آئی کہ آپ آرام سے تیار ہوں۔ سبز پاؤں کچوتی فراق اس کے سفید رنگ پر خوب جچ رہی تھی، لمبے گھنے بالوں کی چوٹی آگے کیے وہ آگے کی طرف آ رہی تھی، سر پر دوپٹہ جمائے وہ آرام آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسی وقت یشمل جو کسی کام سے حویلی کے اندر آیا تھا رک گیا، گود میں شہزاد کو اٹھائے گل ابر دھیان سے نیچے دیکھتی قدم لے رہی تھی۔ تبھی اسے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی، وہ چونکی اور سامنے دیکھا، وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا، اسے دیکھتا گل ابر کا دل دھڑک اٹھا، اسے دیکھتے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ یشمل کو دیکھتے فوراً اس کی جانب بڑھی۔ وہ چونکا آواز پر، گل ابر کا سحر جو اسے دیکھتے اس کے ارد گرد طاری ہو گیا تھا، چھن سے ٹوٹا۔ گل ابر کچن کی جانب بڑھ گئی، نہیں اس نے انکار کیا، میں خود لے لوں گا۔ جی سائیں، وہ کہتے چلی گئی۔
شادی والا گھر تھا، بہت سارے لوگ تھے، ماشاء اللہ۔ یشمل کی آواز پر گلبر کا رنگ اڑا۔ وہ کیا اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا؟ اس وقت چونکہ باہر تیاریاں ہو رہی تھیں مہندی کی، اس لیے سارے ملازمین بھی باہر ہی تھے جبکہ کچن خالی تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ہمت کرتی ابر مڑی۔ وہ اس کے عین پیچھے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا جبکہ نظریں گلبر پر ہی جمی تھیں۔ اس کے گال دہک اٹھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہاں کیا؟ وہ قدم قدم لیتا آگے بڑھا جبکہ گلبر کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ اسے اپنے قریب دیکھتے آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ایسے کبھی پیش نہیں آیا تھا اس سے۔ گلبر کا دل زوروں شور سے دھڑکنے لگا۔ یشمل نے ہاتھ بڑھایا تو ابر کا گویا سانس ہی رک گیا۔ اسے یشمل نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ روکتے اس کی گود سے ننھے شہزاد کو لے لیا جبکہ گل ابر ہکی بکی رہ گئی۔ وہ کیا سمجھی تھی؟ اپنی پھپھو سے کہو کہ یشمل شاہ کے لیے گلبر بہت خاص ہے، اعتبار رکھے۔ مجھے خود سے زیادہ آپ پر اعتبار ہے۔ اس کی جواب پر یشمل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری جبکہ اپنی ہمت پر وہ حیران رہ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کہتے شہزاد کو لیے وہ چلا گیا جبکہ گلبر کے گرد اپنا سحر طاری کر گیا۔ کیا ہوا؟ برہان جو بھی کمرے میں آیا تھا انجشا کو دیکھتے پریشان ہوا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شاید سو گئی تھی۔ برہان کی آواز پر چونکی۔ کیا ہوا؟ وہ انجشا کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے بولا جبکہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا، خواب دیکھ رہی تھی یا حقیقت تھی سب۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اصل میں افنان کے آتے وہ اس سے کل والی ڈیل کے بارے میں بات کرنے گیا تھا مگر یہاں آتے وہ چونکا۔ نیند میں انجشا کے تاثرات دیکھتے وہ نیند میں بھی ڈسٹرب سی تھی، شاید کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ خواب، وہ کہتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ انجشا ٹھیک ہو؟ کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا؟ جبکہ وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ برہان نے بچے کا سنتے جو رد و عمل ظاہر کیا تھا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت میں بھی یہی کہے گا؟ کیا ہوا؟ برہان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ سسر صاحب اور ساسو مام کی یاد آ رہی ہے؟ ان سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ برہان وہ دل و جان سے متوجہ ہوا اس کی جانب۔ مجھے کچھ کہنا ہے؟ کہو، میں سن رہا ہوں۔ نہیں کچھ بتانا ہے؟ اس نے جملہ درست کیا۔ بتاؤ، آپ کو بچے کیسے لگتے؟ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ بتائیں نا، مجھے بچے بہت پسند ہیں، خاص کر بیٹیاں جو باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، اور مجھے اپنی بیٹی کا بے صبری سے انتظار ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ برہان، انشا نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ آپ کو بچے واقعی میں پسند ہیں؟ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بچے تو ننھے فرشتے ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں اپنی موجودگی سے خوشیاں بکھیر دیتے۔ وہ انشا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں رکھتے بولا۔ برہان، وہ رکی، لبوں سے دانتوں سے لبوں کو کاٹا۔ ہاں، برہان نے ٹوکا۔ آئی ایم پریگننٹ، ریئلی؟ اس کا رد و عمل انشا کی سوچ سے الٹ تھا۔ یس، وہ گلابی چہرے سے بولی۔ اوہ مائی گاڈ انشا، برہان نے کہتے اسے خود میں بینچ لیا۔ مم، مجھے لگا آپ کو خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مم، میں نے ابھی خواب دیکھا۔ کیا؟ اور پھر انشا نے سارا خواب اسے کہہ سنایا۔ میں اپنی خوشی اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا کہ تم مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ انشا کے بالوں پر لب رکھتے جذبے سے بولا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری محبت کی نشانی کو میں دنیا سے لانے انکار کروں گا۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ ہاں، میں پہلے نہیں مگر اب ڈرنے لگا ہوں تمہارے لیے۔ میں جس کام سے وابستہ ہوں وہاں ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون سی گولی پر ہمارا نام لکھا ہو۔ مگر پہلے کبھی مجھے اپنا فکر نہیں تھا، پر اب جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں ڈرنے لگا ہوں تم سے جدائی سے۔ اور اب بچہ؟ وہ رکا، چہرے اور لہجے میں مکمل سنجیدگی تھی۔ برہان، چھوڑ دیں یہ سب۔ آج پہلی بار وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے، ہمارے اس آنے والے بچے کے لیے۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ انشا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں، میں اس سب کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، بہت دور نکل آیا ہوں، پر کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ضرور، میں ہماری بیٹی کے لیے کوشش کروں گا۔ بیٹی؟ انشا چونکی۔ ہاں بیٹی، مجھے بیٹی چاہیے تمہارے جیسی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ مسٹر برہان زیدی صاحب، ہمارا بیٹا ہوگا۔ وہ کچھ دیر بعد پہلے والی کیفیت میں آ چکی تھی۔ بیٹی، اور انشاءاللہ ہماری بیٹی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچپن سے بہن کا بہت شوق تھا، میں چاہتا تھا میری ایک چھوٹی سی بہن ہو، مگر وہ گہرا سانس بھرتے رکا۔ مگر شاید
ہر دعا پوری نہیں ہوتی یاشا کا بہت سالوں بعد مجھے پتہ چلا جب میں واپس یہاں آیا، مگر کبھی اسے مل نہیں سکا۔ میں نہیں جانتا وہ کیسی ہے۔ یاشا انجشا چونکی، زرحان کی چھوٹی سسٹر۔ او آپ کی کزن بھی ہے کوئی؟ اسے خوشی ہوئی۔ ہاں، زرحان سے قریب 10 سال چھوٹی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! برہان کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی دیکھ رہی تھی انجشا۔ مجھے بیٹا اس لیے چاہیے تھا کہ وہ آپ کے جیسا ہو، آپ کے دل کی طرح کہ دل کا مالک، مگر اگر بیٹی میں آپ والی خوبیاں ہوئیں تو مجھے بیٹی بھی چل جائے گی۔ انشا اس کے کندھے پر سر رکھتی محبت سے بولی، مجھے تھوڑا تھوڑا شک سا تھا تمہاری کنڈیشن سے، مگر مجھے لگا میرا وہم ہے۔ مجھے خود بھی فیل ہو رہا تھا، مگر میں پہلے کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس نے کہتے رپورٹ برہان کی جانب بڑھائی، جسے دیکھتے وہ جسے پڑھتے وہ مسکرایا۔ تھینکس، وہ کس لیے؟ انجشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، برہان نے کہتے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور پھر دونوں گالوں پر۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ہر دکھ کے مرہم کے طور پر بھیجا ہے۔ وہ بے حد خوش تھا آج۔ انجشا کے دل سے کچھ دیر پہلے والا ڈر زائل ہو گیا۔ افی چاچو بننے کی خبر سے وہ بہت خوش ہوگا۔ کچھ یاد آنے پر وہ اٹھا، مگر ابھی۔ انجشا نے وقت دیکھا۔ وہ بھائی ہے میرا، اس کے لیے وقت کی قید معنی نہیں رکھتی۔ برہان اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ انجشا مسکراتے رک گئی۔ برہان سب ٹھیک ہے؟ پہلی دستک پر وہ فوراً باہر نکلا، جبکہ برہان اس کے گلے لگا۔ کیا ہوا؟ اسے حیرانگی ہوئی برہان کی خوشی پر۔ تو چاچو بننے والا ہے کیا؟ سچی؟ اوہ مائی گاڈ! ہماری پرنسس یا پرنس آنے والا ہے، جبکہ انشا جو ابھی آئی تھی افنان کی بات پر ہنسی۔ ہاں مبارک ہو، تو پاپا بننے والا ہے۔ اور او یار مبارک ہو انجشا، جبکہ شور کی آواز پر مہک بھی آ گئی تھی۔ افنان کی بات سنتے آ کر انشا سے لپٹ گئی۔ بھابھی بہت بہت مبارک ہو، جبکہ انشا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار اس محل نما گھر کے در و دیوار میں خوشی کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ انشا کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سب کو خوش دیکھتے شاید بہت کچھ دیکھا تھا ان لوگوں نے، مگر دنیا ان کی ظاہری شخصیت دیکھتی تھی، اندر چھپے غم نہیں۔ برہان کے چہرے کی سچی خوشی انشا کے دل پر سکون بن کر اتری تھی۔ بھائی صاحب کا منہ میٹھا کریں۔ مہک بھاگ کر مٹھائی لے آئی اور سب کا منہ میٹھا کروایا۔ آخر اتنی بڑی خبر تھی۔ اگر وہ خواب سچ ہوتا تو انشا تو ٹوٹ جاتی، مگر نہیں، وہ خواب تھا اور حقیقت اتنی خوبصورت تھی، سب سے الگ، سب سے روشن۔ گڈ مارننگ۔ انشا کی آنکھ برہان کی آواز پر کھلی۔ رات وہ لوگ کافی لیٹ سوئے تھے، مگر ابھی برہان تکیے پر کہنی ٹکائے بند مٹھی پر سر جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے کسمساتے دیکھ بولا، ایک خوبصورت رات کی حسین صبح بخیر۔ اس نے جھکتے اس کے ماتھے اور پھر لبوں کو چھوا۔ ہماری پرنسس کیسی ہے؟ آپ کی بار اس کے لبوں سے اپنی پرنسس کا ہے۔ آپ کی بار اس کے لبوں نے اپنی پرنسس کے احساس کو چھوا، جبکہ انجشا مسکرانے لگی۔ آپ کی پرنسس ٹھیک ہے اور اپنے پاپا کو آئی لو یو کہہ رہی ہے۔ اور ریئلی؟ یس، وہ آنکھیں جھپکتے معصومیت سے بولی۔ اور پرنسس کی ماما پرنسس کے پاپا سے بے پناہ اور بے انتہا محبت کرتی ہے۔ پر میں نے تو حال پوچھا تھا، وہ شرارت سے اسے تنگ کرتا بولا۔ پرنسس کی ماما کا حال اس کے پاپا کو دیکھ کر ہی اچھا اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اب زیادہ پھیلے مت، مجھے فریش ہونا ہے، اس نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے کہا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ اس کے بگڑے تاثر دیکھتے بولی۔ اوکے، میں محمد دین چچا سے کہتا ہوں تمہارے لیے ہیلدی سا ناشتہ بنائیں۔ ایپیسوڈ نمبر 88۔ ہیزل آ جاؤ، سب انتظار کر رہے۔ تمکن نے آواز دی۔ وہ سب 2 دن کے لیے مری جا رہے تھے۔ بڑوں میں سے کوئی نہیں تھا، اس لیے بدر ساتھ جا رہا تھا، ورنہ پہلے اس نے انکار کر دیا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں، مگر اب کسی نہ کسی بڑے کا ہونا ضروری تھا۔ شہزاد پہلے ہی انکار کر چکا تھا کہ وہ نہیں جا سکتا۔ سب کے لاکھ کہنے پر بھی وہ نہ جا سکا، بلکہ وہ صبح
کا شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ شہزاد کا سنتے رملہ نے بھی منع کر دیا تھا، مگر پھر اپنا ہی موڈ بنا تو تیار ہو گئی۔ نہ پڑاکو سائیں کا جانا ضروری تھوڑی تھا، وہ منہ بناتی بولی۔ اب وہاں پر بھی اپنی مرضی سے بندہ گھوم پھر نہیں سکتا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمکن نے اسے خود سے بولتے دیکھ پوچھا، جبکہ ہیزل کی نظر خود کو گھورتے بدر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہے یہ باقی سب کہاں گئے؟ ہیزل نے ارد گرد دیکھا۔ شامی لالا اور اکرما لالا کہاں ہیں؟ وہ لوگ نکل گئے۔ کیا؟ اسے صدمہ لگ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو صاف طور پر رات کو کہا تھا وہ شامی لالا کے ساتھ جائے گی، پھر وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اتنی بڑی غداری! اس نے منہ بنایا۔ چلنا ہے یا نہیں؟ بدر نے اسے دیکھتے پوچھا۔ سیاہ جینس پر ریڈ فراک پر اسکارف کیے، پاؤں میں لانگ بوٹ اور سیاہ کوٹ بازو پر ڈالے وہ روٹھی روٹھی سی گاڑی کی طرف بڑھی۔ تمکن پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ بدر نے فرنٹ ڈور کھولا۔ میں پیچھے بیٹھوں گی، آرام سے بیٹھو۔ جبکہ اس کی سخت آواز پر وہ دل میں سب کو کوستی بیٹھی۔ بدر کے ساتھ وہ دونوں ہی تھیں، جبکہ شاویز کے ساتھ رملہ اور باقی سب تھے، جبکہ بدر کے ساتھ وہ دونوں ہی تھیں۔ جبکہ ہرمشا نے اس کی یونیورسٹی سے پک کرنا تھا، اس نے کچھ اہم نوٹس جمع کروانے تھے، اس لیے اسے مجبوری میں جانا پڑا، تو بدر نے کہا تھا وہ اسے پک کر لے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہرمشا ابھی آئی تھی۔ کام ہو گیا؟ جی لالا، وہ مسکراتی بولی۔ ہائے، یہ ہیزل کا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ ہرمشا نے تمکن سے پوچھا۔ غم ہے؟ اللہ خیر، کون سے غم لگ گیا؟ ہرمشا چونکی۔ بدر کی وجہ سے وہ دونوں آرام سے پہلے ہی بول رہی تھیں۔ شاوی لالا کے ساتھ جانا تھا محترمہ نے، مگر وہ لوگ نکل گئے۔ یہ تو اچھا ہوا نا، وہ شرارت سے بولی۔ کیوں پارا ہائی کروانا ہے؟ تمکن نے ٹوکا۔ ہیزل سچ یہ تمہارا فارم؟ کچھ یاد آنے پر ہرمشا نے بیگ سے فارم نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ فارم؟ وہ چونکتے پیچھے مڑی۔ کس لیے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ ارے خود ہی تو کہا تھا کل تم نے۔ او ہاں یاد آیا، تم فل کر لینا، پھر میں جمع کروا دوں گی۔ اوکے۔ ویسے تم شور ہو کے BS میتھ کرو گی؟ بدر نے دھیان سے موڑ لیتے پوچھا۔ کیوں، کوئی شک؟ نہیں، شک تو نہیں، مگر مجھے لگا شاید تمہارا ارادہ چینج ہو گیا ہو۔ نہیں خیر، میرا ارادہ پختہ ہے۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر تم اگر BS فائن آرٹ پڑھنا، کیوں میں میتھ نہیں پڑھ سکتی کیا؟ اس نے الٹا بدر کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں پڑھ سکتی ہو، مگر سوچ سمجھ لو، شاید آگے مسئلہ ہو تمہیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو شہزاد لالا سے پڑھ لوں گی، وہ غصہ دباتی بولی، جبکہ ناک کے نتنے پھول گئے تھے۔ وہ اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتا تھا۔ تمکن ہرمشا سے تو نہیں پوچھا تھا کبھی، مطلب اسے لگتا ہے وہ نالائق ہے، پڑھ نہیں سکتی میتھ۔ اب میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس نے باہر گزرتے منظر کو دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کیا۔ یہ دونوں بہن بھائی سمجھتے کیا تھے اسے کہ وہ نالائق تھی، کم دماغ تھی کیا؟ مگر اب بہت ہوا۔ ہیزل کہاں کھو گئی؟ تمکن نے اسے پکارا۔ کہیں نہیں۔ تبھی گاڑی پیٹرول پمپ کی حدود میں داخل ہوئی۔ گاڑی جیسے ہی لائن میں رکی، ہیزل اتری۔ بدر چونکا، مگر اس کی توقع کے عین مطابق وہ گھوم کر بیک سیٹ پر آ بیٹھی۔ وہاں پہ موجود بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیزل کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بدر کا میٹر گھوما۔ ہرمشا آگے آ جاؤ۔ جی لالا۔ بدر کا موڈ خراب ہو چکا تھا، صاف واضح تھا۔ ہرمشا خاموشی سے آگے چلی گئی۔ کافی دیر سے گاڑی میں اب مکمل خاموشی تھی۔ ہیزل سیٹ سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ہرمشا فون پر، جبکہ تمکن بھی دوسری طرف باہر متوجہ تھی۔ ہیزل کی نگاہ سامنے گئی۔ سامنے والے مرر میں سے بدر کی نظریں اسی پر ٹکی تھیں۔ سبز رنگ آنکھیں جیسے ہی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں، ہیزل ہفکی سے نظریں گھما گئی، جبکہ بدر کی نظروں میں ایک الگ سا تاثر تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی اور دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ کھاؤ گی تم لوگ؟ جی لالا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اوکے گڑیا۔ تمکن کو واقعی میں بھوک لگی تھی، پہلے اپنی اور پھر ہیزل کی پیکنگ میں اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ دیر ہو گئی تھی۔ شاویز، تم لوگوں کو جو جگہ سب سے پہلے نظر آئے کھانے کے لیے، وہاں رکنا۔ ہاں دیکھ لینا فیملی ایریا ہو۔ اوکے۔ بدر شاویز سے کنیکٹڈ تھا۔ مجھے بھوک نہیں، ہیزل نے انکار کیا۔ آج کل نہ جانے کیوں وہ ناراض ہو رہی تھی بدر سے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید جب سے بدر نے وہ انکشاف کیا تھا تب سے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کرنے لگی تھی کہ بدر اس کی پڑھائی کی وجہ سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ تم لوگ چلو، ہم آتے۔ جی لالا۔ ہیزل کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ واپس گاڑی میں بیٹھا، جبکہ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہونا ہے؟ تو پھر یہ منہ کیوں پھولا ہوا تمہارا؟ ایسا ہی ہے۔ ریلی؟ بدر نے مسکراہٹ روکتے کہا۔ اگر تم یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو ہر بات میری پڑھائی سے ہی جڑی کیوں لگتی ہے؟ مانتی ہوں نہیں دل لگتا میرا پڑھنے میں، مگر اب اتنی بھی نالائق نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔
میں نے کب نالائق کہا؟ وہ حیران ہوا۔ خیر مجھے لگتا ہے اب ہمیں اس بارے میں اور بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے جلدی گزرو، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، تم شاید بو رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو؟ بدر واپس اپنی ٹون میں لوٹا۔ ہیزل نے آنکھیں چھوٹی کرتے گھورا۔ ایک نمبر کے پڑھاکو سائیں سے وہ کہتے چلی گئی، جبکہ بدر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، جبکہ اب کی بار حذیفہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہیزل بھی واپس اپنے پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ رستے میں وہ لوگ ایک دو بار رکے تھے اور پھر شام کے وقت وہ لوگ مری پہنچے۔ چونکہ فروری کے آخری ایام جبکہ مارچ کی آمد تھی، اس لیے موسم صاف مگر سرد تھا۔ مری میں شاہ فیملی کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ خوبصورت بڑے بڑے پتھروں کا لکڑ کا بنا ہوا یہ گھر کچھ سال پہلے شہزاد نے خریدا تھا۔ وہ اکثر یہاں آتا تھا یا پھر لڑکوں میں سے جس کا بھی چکر لگتا وہ بھی یہیں پر رکتا۔ اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے شہزاد نے خاص ملازم رکھے تھے، جن کا بنگلے کے پیچھے گھر تھا۔ آج بھی ان کے آنے سے پہلے بدر نے انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی تاکہ وہ انتظام کر دیں سب کے رکنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گلحان کیسے ہو؟ الحمدللہ، رب سائیں کا کرم ہے۔ گاڑی جیسے ہی بنگلے کی حدود میں داخل ہوئی، گلحان اور اس کی بیوی شبنم آ گئے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ ہم سب ٹھیک، آپ سنائیں؟ رمیشا نے مسکراتے کہا۔ میں بھی ٹھیک۔ شہزاد سائیں نہیں آئے؟ گلحان نے شہزاد کا پوچھا۔ نہیں، شاہ کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پایا۔ جی۔ ہیزل اندر داخل ہوئی۔ اسے تو وقت کافی ہو گیا تھا اس گھر میں آئے۔ شہزاد لالا کے ساتھ ہی آئی تھی اور پچھلی دفعہ تو اسکول والوں کے ساتھ آئی، ہوٹل میں 2 دن رک کے چلی گئی۔ مگر یہ ابھی تک ویسا ہی تھا، باہر سے پتھروں سے بنا جبکہ اندر اخروٹ اور چنیوٹی لکڑ کا کام تھا، خاص طور پر اس کا لکڑ کا بنا چھت ہیزل کو بہت پسند تھا۔ وہ تھک گئی تھی بہت، صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ حذیفہ اور تمکن کا حال بھی ویسا ہی تھا، جبکہ اکرمہ شاویز گلحان کی مدد کرتے سامان اندر لا رہے تھے، جبکہ بدر جو حویلی اطلاع دینے لگا تھا کہ وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ بدر، ہیزل ٹھیک ہے؟ جی چچی سائیں، آپ فکر نہیں کریں، وہ ٹھیک ہے، ابھی تھک گئی ہے، کل آپ سے بات کروا دوں گا۔ میرے کہنے کی ضرورت تو نہیں، مگر اس کا خیال رکھنا۔ وہ ماں تھی، اسکول ٹرپ پہ بھی وہ ضد کر کے چلی گئی تھی، ورنہ ہادیہ بیگم نے کبھی ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ ہیزل، میری ذمہ داری اور عزت ہے، میں جانتا ہوں وہ تھوڑی لاپرواہ ہے، مگر کل بات ہوگی۔ انہیں مطمئن کرتے اس نے فون بند کیا۔ ہاں کہو تجمل۔ بدر نے حویلی کا فون بند کرتے اپنے آدمی کا فون اٹھایا۔ سائیں، شہزاد سائیں اپنے شہر والے گھر گئے ہیں۔ کون سے گھر؟ اسی گھر جو تیمور شاہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ ہوں، تم اس پر نظر رکھو اسی طرح۔ جی سائیں۔ جب سے بدر کو شہزاد کی شادی کا پتہ چلا تھا، اس نے شہزاد پر نظر رکھوائی تھی۔ وہ کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا؟ وہ اپنی بہن کی زندگی برباد کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ چاہے جو بھی ہو جائے، وہ اس لڑکی کو شہزاد کی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ فون رکھتا اندر کی جانب بڑھا۔ سبھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حویلی اطلاع دے دی ہے، اس لیے اب تم سب لوگ آرام کرو، کل فریش ہو کر بات کرنا اور گھومنے کا بھی سوچنا، ابھی تو کافی تھک گئے ہو۔ وہ ہیزل کو دیکھتا بولا، جو تمکن کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ آپ نے سب کے کمرے سیٹ کر دیے؟ اس نے شبنم سے پوچھا، جو سب کے لیے قہوہ بنانے لگی تھی تاکہ دماغ کچھ فریش ہو جائے۔ جی، میں بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں، ہیزل کہتے اٹھ کر کونے والے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلی بار بھی وہ وہاں پر ہی رکی تھی۔ قہوہ؟ شبنم نے قہوے کا ٹرے باری باری سب کے سامنے کیا۔ رملہ قہوہ کا مگ لیتی اوپر چلی گئی۔ وہ پہلے بھی شہزاد کے ساتھ یہاں آ چکی تھی شادی کے بعد۔ ہیزل، قہوہ پیو گی؟ تمکن نے اندر آتے پوچھا۔ اس کمرے میں 3 سنگل بیڈ لگے تھے۔ رمیشا بھی آ گئی، جبکہ اس کے کمرے کے سامنے والا کمرہ بھی سیم اسی طرح کے روم کا تھا، مطلب اس میں بھی 3 سنگل بیڈ تھے، جبکہ ایک ماسٹر بیڈ روم نیچے تھا، جبکہ 2 ماسٹر بیڈ روم اوپر تھے، جن میں سے ایک شہزاد کا تھا جبکہ دوسرا بدر کا۔ نہیں، میں سونے لگی ہوں، وہ چینج کرتی آ کر بستر پر گری۔ وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ تمکن اور رمیشا دونوں سو رہی تھیں، جبکہ دور سے کہیں عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑکا۔ ہائے، کہیں یہ کسی ہونہار درندے کی آواز تو نہیں؟ اس کے دل میں سوال اٹھا، وہ کیوں جاگی تھی؟ یہ بھی ایک دم سے بھول گیا۔
ہائے اسے تو بھوک لگی ہے۔ ہاں اسے بھوک لگی تھی، راستے میں بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ نہیں ہیزل، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کون سا حویلی ہے؟ اگر یہ خوفناک آواز والا درندہ اندر آ گیا تو، یا کوئی چور اچکا تو؟ نہ میں کہیں نہیں جانے والی۔ وہ خود ہی دل میں سوال جواب کر رہی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے نیند بھی اڑ گئی تھی۔ تمکن کو اٹھاتی ہوں مگر نہیں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی اور مشا کی بھی۔ ہیزل نے فون اٹھایا تاکہ وقت دیکھ سکے مگر ابھی تو بامشکل 2 ہوئے تھے۔ وہ صبح تک بھوکی کیسے رہتی؟ ہمت کرتی اٹھی اور خود پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتے فون کی روشنی آن کرتی باہر نکلی۔ چہرہ باہر کرتے ہال میں جھانکا، سارا ہال خالی تھا جبکہ سامنے والے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا جس میں شاویز اور اکرمہ رکے تھے۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو کوئی تو تھا جسے ان کی فکر تھی۔ اس کی نظر اوپر گئی، دونوں کمروں کے دروازے بند تھے۔ اسے افسوس ہوا کہ پڑھاکو سائیں کو ان کی فکر تک نہیں تھی، کیسے اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے تھے۔ بھلا اگر کوئی انہیں اٹھا کر لے جائے تو؟ وہ وہی سب سوچتی باہر نکلی۔ ہال میں مدھم روشنی تھی جس لیے وہ آسانی سے آگے بڑھتی کچن تک پہنچی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ترتیب سے گرے پردوں پر تھی جن کے پیچھے شیشے کی دیوار تھی۔ بھلا ایسی دیوار کون بناتا ہے اس جنگل میں؟ اسے شاداب لالا کا یہ آئیڈیا پسند نہ آیا۔ کچن میں آتے اس نے لائٹ آن کی اور فریج کھولا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے جبکہ چہرہ سفید پڑ گیا، گویا جسم سے جان نکل گئی۔ شادی خیر و عافیت سے انجام پا گئی تھی جبکہ اعتزاز شاہ و نصرت کا ولیمہ ایک دن چھوڑ کے حویلی میں ہی رکھا گیا تھا۔ یار یہ نصرت بھابی سائیں کچھ موڑی سی نہیں؟ ماہا نے شاداب کو پیار کرتے کہا۔ ہاں مجھے بھی لگے یہ نہا تھی نسا کی چھوٹی بہن تو ٹھیک ہے مگر نہیں شاید بس زیادہ فری نہیں ہوتی۔ گلابر نے رائے دی۔ یہ بھی کیا یار، صبح سے کمرے میں بند ہے۔ 2 بار میں گئی مگر نہیں، نہ خود باہر آئی نہ ٹھیک سے بات کی۔ چلو مان لیا کہ نئی شادی ہوئی گھر والوں کے لیے پریشان ہوں گی مگر بندہ بات تو اچھے سے کرتا ہے۔ نسا بھابی سائیں بھی تو ہیں۔ ماہا نے نسا کا حوالہ دیا تو بڑی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی ان سے۔ 1 سال ہونے کو تھا مگر کبھی محسوس نہ ہونے دیا اس نے۔ ماہا اور گلابر کی بہت بنتی تھی اب ان سے۔ چلو چھوڑو، سب کی اپنی اپنی نیچر ہوتی۔ تم لوگ یہاں ٹائم پاس مت کرو، جاؤ کل کے لیے کپڑے استری کر لو، میں بھی کچن دیکھ لوں شام کی کیا تیاری کرنی ہے۔ نسا شاداب کو گلابر کو دیتے نکل گئی جبکہ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ بھائی صاحب مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کرو فیروز آقا سائیں نے اجازت دی۔ احتشام اور اعتزاز دونوں کی اللہ کے حکم سے شادیاں ہو گئیں۔ یشمل کی اماں سائیں کی بھی اب یہی خواہش ہے کہ ہم بھی یشمل کی شادی کر دیں، جسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوتی تو۔ یہ تو بہت اچھی خواہش ہے، آغا سائیں نے یشمل کو دیکھتے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے اگر بھابی سائیں آپ کا حکم ہو تو کل ہم اپنی امانت کو انگوٹھی پہنا دیں؟ جو آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ تو ٹھیک ہے، کل ولیمہ کے دن یشمل چاہ اور گل ابر کے رشتے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، کیوں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے، گل ابر بچپن سے یشمل کی امانت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آغا سائیں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی جبکہ گل ابر جو چائے کی ٹرے باہر لیے نکلی تھی وہاں سے آتی آواز پر رکی۔ چہرہ گلناری ہو گیا، ہاتھ کپ کپا اٹھے جبکہ دل نے شور مچا دیا تھا۔ وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ نسا چونکی اسے دیکھتے جبکہ گل ابر ٹرے رکھتی کمرے میں بھاگ گئی ہے۔ اسے کیا ہوا؟ شرما گئی اپنے رشتے کا سنتے ماہا مسکراتی بولی۔ مطلب یشمل لالا اور گل ابر کا رشتہ طے ہو گیا باقاعدہ، کل منگنی کی رسم ہوگی۔ ارے مبارک ہو، پھر تو بہت بہت جلدی سے مٹھائی ڈالو پلیٹ میں، سب کا منہ میٹھا کرواتے۔ نسا نے ملازمہ کو حکم دیا جبکہ وہاں کھڑی تمام ملازمین خوشی سے نہال تھیں، باہر مبارک دیتے ایک دوسرے کے گلے ملا جا رہا تھا۔ یہ میری طرف سے میری دھی کو دینا۔ ارے اماں جان یہ ابھی نہیں دے سکتا میں، تیمور نے انکار کیا۔ لو بھلا اس میں کیا ہے، اگر تیرے ابا کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو کل میں خود تیرے ساتھ جاتی اور اس کو دیکھتی جسے میرے تیمور نے چنا ہے۔ ویسے تو میں جانتی ہوں وہ لاکھوں میں ایک ہوگی، آخر میرے پتر کی پسند ہے، مگر میں اسے یہ نہیں دیکھ سکتا، وہاں کا ماحول بہت الگ ہے ہم سے۔ اماں نے اس کے لیے کنگن دیا تھا، کیوں وہ تیرے دل کا حال نہیں جانتی؟ اماں حیران ہوئی۔ نہیں اماں، میں نے ابھی تک اسے بات نہیں کی۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، 1 سال ہونے کو آیا ہے تجھے اسے دل ہی دل میں اسے چاہتے ہوئے، تو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بھی روکے رکھا، ورنہ میں تو کب کی جا کے رشتے کی بات کر آتی۔ اماں جان وہ لوگ ہم سے بہت الگ ہیں روایات میں،
سخت گیر خاص طور پر آغا سائیں، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کی پڑھائی پر کوئی پابندی عائد ہو۔ اسے شوق ہے پڑھنے کا، اور ابھی تو اس کے بڑے بھائی رہتے 3، اس لیے اتنی جلدی نہیں، بہت محبت کرتا ہے۔ ماں تھی بیٹے کے دل کے حال سے بنا کہے واقف۔ ہاں، تیمور کی آنکھوں کے سامنے گل ابر کا چہرہ گھوما، اس کی گرے کانچ سی آنکھیں۔ یہ آپ ابھی اپنے پاس رکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے دیجیے گا۔ ہاں، باقی سارے تحفے میں رکھ لیتا ہوں۔ چل پتر، تیری مرضی، مگر اب اور دیر نہ کر، جلدی سے اسے بتا دے تاکہ میں اپنی دھی کو دیکھوں اور جلدی سے وہ اس گھر کی رونق بن جائے انشاءاللہ۔ وہ مسکراتے بولا۔ اس بار وہ مہندی اور بارات کے فنکشن پر نہیں جا پایا تھا، وجہ اچانک ابا جان کی طبیعت کی خرابی تھی، مگر ولیمہ پر کل وہ جا رہا تھا اپنے سنگ ایک خوبصورت جہاں کو بسائے۔ ایپیسوڈ نمبر 89۔ کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ جبکہ ہیزل اپنے اتنے قریب آواز پر اچھلتے مڑی، اس کی تو جان ہی نکال دی تھی بدر نے۔ فریج کا دروازہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زور سے بند ہوا، اس کی خوفدار چیخ سے سب اکٹھے ہوتے اس سے پہلے بدر نے اس کے منہ پر ہتھیلی جمائی، ورنہ جیسے وہ اچھلی تھی ممکن تھا سارا مری اکٹھا کر لیتی۔ آرام سے چیخنا مت، میں ہوں۔ بدر نے اسے روکا، جبکہ ہیزل جو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر گئی تھی دھیرے سے کھولی، مگر اپنے سامنے کھڑے دیو قدامت بدر کو دیکھتے اس کی دھڑکن نارمل ہوئی۔ تم اس وقت یہاں؟ کچھ چاہیے تھا؟ بھوک لگی ہے؟ اس نے اندازے سے پوچھا۔ ہیزل کا ڈر کچھ زائد ہو چکا تھا، اسپات میں گردن ہلائی۔ بولو بھی اب۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہیزل نے ہاتھ اٹھاتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، وہ آنکھوں سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! بدر نے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا۔ سوری۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ ہاتھ اٹھاتے تو بتاتی نا، ایک تو جن کی طرح نازل ہو گئے، پرائی جگہ، پرایا گھر، اوپر سے ایسے کون آتا ہے چور قدموں سے؟ وہ ایک ہی سانس میں شروع ہو گئی۔ جن؟ مم، میرا مطلب ہے آپ۔ ہیزل نے اس کی چڑی تیوری دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ہوں، ویسے یہ گھر پرایا نہیں، اپنا ہے۔ بدر نے جملہ درست کیا۔ ارے پرایا ہی ہے، ہم کون سا یہاں رہتے، میرا گھر تو صرف حویلی ہے۔ اسے اپنی پیاری سی حویلی یاد آئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے کیا؟ جی بہت، اس نے اداس سی شکل بناتے کہا۔ کچھ ملا پھر؟ نہیں، سب پکانے والا ہے شاید۔ اس کے لہجے میں غم تھا۔ تو بنا لو پھر، بدر نے مشورہ دیا۔ میں؟ وہ حیران ہوتی اس کی جانب مڑی۔ ہاں تم، یہاں کوئی اور بھی ہے کیا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ کون؟ آپ؟ مذاق اچھا تھا، یا تو کچھ بنا لو، نہیں تو صبح کا انتظار کرو۔ بلکہ رکو، اس نے کہتے فریج کھولا۔ یہ لو۔ اس نے ڈبل روٹی اور جیم اس کے سامنے رکھا۔ میں یہ کھاؤں گی؟ تو کیا کھاؤ گی؟ آپ کو شاید علم نہیں، مجھے اسٹرابری سے الرجی ہے، اور جیم اسی کا ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ بدر کو یاد آیا ہیزل کو اسٹرابری کی ہر چیز سے الرجی تھی۔ رہنے دیتی ہوں۔ وہ معصوم سا چہرہ بناتی جانے لگی۔ اٹالین چیز آملیٹ کھاؤ گی؟ ہیزل کے قدم رکے بدر کی آفر پر۔ کہاں سے آئے گا؟ وہ منہ بسورے بولی۔ ویسے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر لڑکے کو کچھ نہ کچھ بنانا آنا چاہیے، ورنہ تمہارے والے حالات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے فریج کی جانب بڑھا اور انڈے اور باقی چیزیں نکالنے لگا، جبکہ ہیزل کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں اس کو دیکھتے۔ آپ بنائیں گے؟ وہ صدمے سے بولی۔ مجبوراً، کہتے اس نے ایپرن پہنا اور فرائی پین میں ہلکا سا آئل ڈالا، جبکہ ہیزل کا تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آج تک اس نے بدر کو کچن میں نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیا تھا؟ آپ کو بنانا آتا؟ وہ حیران سی اسے دیکھتے بولی۔ برسٹر پلس سردار بدر شاہ اس کے لیے آملیٹ بنا رہا تھا، وہ بھی رات کے اس آخری پہر۔ یا تو حد سے زیادہ خوش قسمت ہوں، یا میری زندگی کی آخری رات ہے، اس نے دماغ میں سوچا۔ اگر باقیوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہونا پکا تھا۔ بدر اور کچن، یہ خبر ضرور صبح اخبار کی ہیڈ لائن میں چھپنے والی تھی۔ بتاؤ کیسا بنا ہے؟ قریب 10 منٹ سے 15 منٹ کے بعد بدر نے آملیٹ اس کے سامنے رکھتے کہا۔ کیا پرفیکٹ شکل تھی اس کی! ہیزل تو ابھی تک یہی سوچے جا رہی تھی۔ ٹرائی کروں؟ بدر نے اسے ہونکوں کی طرح آملیٹ کو گھورتے دیکھ کہا۔ اس کی جگہ کی چینجنگ کی وجہ سے اسے نیند کا مسئلہ ہوتا تھا۔ 1-2 دن جب تک وہ جگہ کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر لیتا۔ اوپر سے روم چینج کیا تھا، اوپر آنے والے کمرے میں شاویز اور اکرما تھے، جبکہ وہ نیچے۔ اگر اکیلا ہوتا تو اوپر رکتا، مگر آج سب ساتھ تھیں، اس لیے وہ نیچے رکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا رکھا کہ انجان جگہ ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بروقت آگاہ ہو جائے۔ اس وقت بھی وہ جاگ رہا تھا۔ جب اس نے ہیزل کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو اٹھ کر آ گیا
उसने देखा था रास्ते में भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो यकीनन उसे भूख लगी थी, मगर ये भी जानता था भला उसे कहाँ कुछ बनाना आता था। वाओ! उसने जैसे ही पहला निवाला लिया उसे यकीन ना आया, इतना अच्छा टेस्टी ऑमलेट उसने नहीं खाया था पहले। आपको इतनी अच्छी कुकिंग आती? मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत के हाथ से ज़्यादा मर्द के हाथ में जायका होता है, आज साबित हो गया। उसकी बात पर बदन ने आईब्रो हचकाई। वैसे तुम भी कुछ सीख लो, हर जगह कोई बना कर देने वाला मुयस्सर नहीं होता। अरे आप टेंशन ना लें, मैं शादी ही किसी कुक से करूँगी, वो खाते हुए रवानगी में बोल गई, बिना सामने वाले के तासुरात देखे। उसके चेहरे के तासुरात सहत हुए। वो बनाया करेगा और मुझे खाने को मिल जाएगा बिना मेहनत किए। हैज़ल ने आराम से कहते दूसरा निवाला मुंह के करीब किया। क्या कहा, ज़रा दोबारा कहना। बदर उसके करीब आया, जबकि हैज़ल को अब समझ आई थी कि उसने क्या कहा था। मैंने वो अनजान बनी, मैंने क्या कहा बदर लाला, जबकि उसके लफ्ज़ लाला पर उसने मुठ्ठियाँ भींच ली। वो और पीछे हुआ, रगें तन गई। बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया, एप्रन उतार कर शेल्फ पर फेंका और लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से निकल गया, जबकि पीछे हैज़ल सर झटक कर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। जूस भरते उसने पहला घूंट भरते सर टेढ़ा करते बदर के कमरे को देखा जहाँ वो गया था। है ये नीचे रुके हैं? उसे एक और हैरानगी हुई। लो भला, मैं ऐसे ही डर रही थी। पड़ाकू साईं के होते कैसा डर। अब वो इत्मीनान से वहाँ बैठी फ़ोन पर अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी। नींद तो वैसे भी पूरी हो चुकी थी, भूख भी मिट चुकी थी, और रूम में देखती तो रमिशा और तमकिन की नींद डिस्टर्ब होती, इसलिए वहीं चेयर पर आलती पालती मारे देखने में मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दूर से अजान की आवाज़ सुनाई दी तो नमाज के लिए उठकर अंदर की जानब बढ़ गई। चलें, हाँ चलो, अरहा ने माँ से पूछा और गाड़ी की कीज़ लेती बाहर निकली। वो और गुल खानम दोनों आज अंशा की तरफ जा रही थी, जबकि अजीम साहब को शॉपिंग का कहा था। अरहा ने रास्ते से कुछ गिफ्ट पैक किए जो वो कल ही आर्डर कर चुकी थी। आखिर पहली बार माँ के साथ पहन के घर जा रही थी, मगर एक चीज़ की टेंशन उसे खाई जा रही थी, और वो था अफनान का सामना। गाड़ी जैसे ही बुरहान के महल नुमा घर के सामने रुकी, गार्ड्स ने भागकर चेकिंग की, मगर अरहा को देखते उसने गेट खोल दिया। अरहा चूँकि इस वक्त तो अमूमन अफनान और बुरहान ऑफिस चले जाते थे, फिर आज वो हैरान हुई, मगर नहीं, अफनान की गाड़ी वहाँ नहीं थी, मतलब वो नहीं था। इस उसने शुक्र का सांस लिया, वरना कैसे उसका सामना करती। गुल खानम बेगम उतरी और दोनों अंदर की जानब बढ़ी। सच्ची बुरहान, अभी दिल नहीं चाह रहा। अंशा ने इनकार किया, बस थोड़ा सा और। वो अंशा के ऐन सामने लकड़ के दीवान पर बैठा था, जबकि वो दोनों पाँव अपने सामने सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी, मगर जबकि बुरहान के हाथ में फ्रेश फ्रूट्स बाउल था। जानम, ये तुम्हारे और बेबी के लिए बहुत अच्छा है। बुरहान, मैं डॉक्टर हूँ। उसके बच्चों की तरह समझाने पर अंशा ने याद दिलाया, जानता हूँ, मगर अस्सलाम वालेकुम। तभी पीछे से जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। ममा, अंशा के लबों से निकला। वो फ़ौरन उठी। अंशा, आराम से। बुरहान ने उसका बाजू थामा। अंशा, मेरी बच्ची कैसी हो? गुल खानम ने खुद आगे आते उसे सीने में बेंच लिया। मामा, आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? ठीक है वो भी। मेरा दिल बहुत उदास था, तुमसे मिलने को चाह रहा था, तो अरहा से कहा मुझे ले चलो। बहुत अच्छा किया आपने, मैं खुद अंशा को लेकर आने वाला था। बुरहान को खुशी हुई अंशा को खुश देखकर। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बेटी के आने से और भी ठीक। बुरहान अंशा को नज़रों की इज्जत में रखते बोला तो वो छिनक गई माँ के सामने। वैसे अंशा, तुम ठीक हो? अरहा ने फ्रूट देखते पूछा। अंशा सुर्ख चेहरा झुका गई। मोहम्मद दीन चचा मीठा लेकर आए। बुरहान की बात पर अरहा के साथ साथ गुल खानम भी चौंकी। बेटी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट और अब मीठा, मतलब अंशा मेरी जान। उन्होंने बात अधूरी छोड़ी, जिस पर वो दोबारा उनके गले लग गई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश व आबाद रखे, मगर इतनी बड़ी खुशी हमें नहीं बताई। अरहा ने आते माँ और बहन के गिर्द बाजू खमाइल किया। वो मुझे रात को ही पता चला। वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं खाला बनने वाली हूँ। अन्नू, मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। अरहा ने उसके गाल चूम लिए। बहुत बच्चे, बहुत मुबारक हो। गुल खानम ने बुरहान को साथ लगाते मुबारक दी और दुआ दी। आपको भी। तभी मोहम्मद दीन चचा मीठा ले आए। अरे सरगुल बेटी। वो रुके एकदम, जबकि अरहा के चेहरे पर साया सा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक। मुबारक हो, मैंने आपकी पोती का सुना था। खैर मुबारक बेटा। आप लोग बातें करें, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो उन्हें वक़्त देते वहाँ से उठकर चला गया। अंजिशा खुश हो माँ थी, हादसा तो होता। ममा, बुरहान बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ बेटा, मगर तुम्हारे पापा। वो रुकी। वो नहीं मानेंगे।
अंशा, जहाँ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि खुदा ने तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला शोहर दिया, एक माँ के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। और अल्लाह ने अपना करम भी कर दिया है। वहीं परेशानी भी है बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान और जुड़ चुकी है। बुरहान से बात करो, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा। ये सब छोड़ दे, एक नई शुरुआत करो जिसमें किसी का डर ना हो, कोई खतरा ना हो। हर वक्त मुझे बुरहान की तरफ से ये डर लगा रहता है कि तुम्हारे बाबा को कोई सबूत ना मिल जाए, वो कोई कार्रवाई ना कर दें। वो माँ थी, लहजे में कई खदशे, कई वहम बोल रहे थे। आंटी आप फिक्र नहीं करें, अंशा मेरी बीवी है। अंशा की हिफाजत मेरी जान से भी पहले। मैं आप से वादा करता हूँ, अंशा और हमारे बेबी को कोई छू भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ बेटा, मगर अंशा की खुशी तुम हो, मैं माँ हूँ। अपनी बेटी की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मैं अजीम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी भी केस को हल किए बिना छोड़ते नहीं। मैं आपकी फ़िक्र समझता हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि अंशा की ये मुस्कुराहट कभी उससे दूर ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। गुल हानम ने अंशा और फिर बुरहान दोनों के माथे पर बोसा दिया। बहुत अरसा बाद वो चौंका। एक माँ की मोहब्बत महसूस की थी, आंखों में न जाने कहाँ से नमी आ गई, जिसे छुपाने के लिए वो चेहरा झुका गया। तभी अंजिशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अल्लाह ताला तुम दोनों को ऐसे ही सलामत रखे। उसी पल अरहा चौंकी थी। ये क्लोन की महक तो अफनान की थी। मतलब वो कहाँ से आया? उसका दिल धड़का। अस्सलाम वालेकुम। इसी वक्त वो हॉल में इंटर हुआ, हाथ में कुछ फाइल्स थीं। मगर वहाँ अरहा और उसकी वालदा को देखते ठहरा, मगर दूसरे पल अरहा को इग्नोर करते आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बुरहान और अंशा के निकाह वाले दिन तो मिल तो वो अफनान से भी चुकी थी। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि अरहा ने उसे देखा, वो उसके सामने थी, मगर वो उसे सरे से इग्नोर कर गया था। एक बार पूछा तक नहीं था। मुझे तेरे साइन चाहिए अभी। मगर तुम खुद क्यों आए? नासिर को भेज देते। बुरहान ने फ़ाइल लेते कहा। मुझे कुछ काम भी था, अभी आता हूँ, वो कहते ऊपर चला गया हूँ। बुरहान ने मोहम्मद दिन चचा से खाने का कह दिया था, जबकि बाकी के लवाजमात तो वो कब के सेट करके जा चुके थे खाने की तैयारी करने। मम मुझे लगता है आप निकलना चाहिए। अरहा फ़ौरन उठती बोली। बिल्कुल भी नहीं, आप हमारे साथ लंच किए बिना नहीं जा सकती। अंशा ने इनकार किया। जी आंटी, अंशा ठीक कह रही है, आप को अभी रहना चाहिए। अंशा को अच्छा लगेगा और मुझे भी। मगर वो रुकी। उसे अफनान से बात करनी है। हाँ, ये ठीक मौका होगा, उसने सोचा। वैसे अंशा बच्चे, बातों में हम तो भूल ही गई, हमारे पास भी एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ मामा? उसने माँ और बहन को देखा। अरहा जो ऊपर जाने के लिए पर तोल रही थी, माँ की बात पर अपनी जगह पर जमी। अरहा और एहसन की डेट फिक्स हो गई है, जबकि अफनान जो फ़ाइल चेक करता सीढ़ियों पर पहुंचा था, उसके हाथ से फ़ाइल छूटी। अरहा हाल तो अरहा का भी अलग नहीं था। वो ऐसे नहीं बताना चाहती थी। अफनान के चेहरे के बदले तासुरात अरहा ने लब दांतों तले चबा डाले, जबकि अंशा के साथ साथ बुरहान का रंग भी बदला था। दोनों ने पहले एक दूसरे को और फिर अफनान को देखा। ये क्या कह रही हैं आप मामा? अंशा को समझ न आई। क्या पूछे बेटा? जो हुआ इस वजह से तुम्हारे पापा बहुत शर्मिंदा थे आपा से। और कल रात जब वो सब आए और कहा तो तुम्हारे पापा ने हाँ कह दी। मगर उसने बहन को देखा जिसकी नज़रें अफनान पर थी। आप ही मान गई मम? मेरा मतलब इतनी जल्दी? हाँ, एक दिन तो होना ही था। अरहा ने ज़ख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। अफनान। बुरहान ने उसे आवाज़ दी, जबकि वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। अफनान। बुरहान उसके पीछे गया, जबकि अंशा ने बहन को तासुब से देखा। मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। अरहा अब और नहीं रुक सकती थी, फ़ौरन उठी। मगर आप भी नहीं अंशा, फिर कभी सही। बाबा नहीं जानते, हमें बहुत वक्त हो गया है और मुझे पुलिस स्टेशन कुछ काम है। मामा चलें? हाँ बच्चे। अंशा अपना ख्याल रखना। वैसे ही कहने की ज़रूरत तो नहीं, जानती हूँ ये काम बुरहान अच्छे से करता है, मगर अपने खाने पीने का ध्यान रखना और इस नन्ही सी जान का भी। उन्होंने कुछ नसीहतें करते दुआ दी, जबकि अंशा बुरहान की वजह से परेशान हो गई। वो अपसेट था, मतलब बुरहान भी अपसेट होगा तो अंशा कैसे पुरसकून रहती। बुरहान मैं ठीक हूँ। वो गाड़ी में बैठता इससे पहले बुरहान ने उसका बाजू पकड़ते रोका। तू ये ठीक है? उसने उसके सुरख चेहरे की तरफ इशारा किया। हाँ। अब तो भाई
اب تو بائی سے اپنے اندر کا درد چھپائے گا؟ برہان کو افسوس ہوا، یہ درد میری قسمت میں ہے۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، میں تیرے ہر درد کو تیری قسمت سے دور کر دوں گا۔ برہان کو تکلیف ہوئی۔ تو ابھی کے ابھی چل، میں ابھی ارحا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں برہان، تو کچھ نہیں کہے گا، مت بھول وہ کون ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ جو بھی ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے میرے بھائی کی چاہت ہے، وہ یک طرفہ، افنان نے تمسخر خیز لہجے میں کہتے کلیئر کیا۔ تو یہی صحیح، وہ ضدی انداز میں لوٹا۔ نہیں برہان، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ خوش ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ؟ برہان کے سر میں پھر سے درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ تبھی وہ باہر آتی نظر آئی۔ گل خانم انشا سے کوئی بات کر رہی تھیں، جبکہ ارحا کی نظریں اسی طرف تھیں۔ جبکہ افنان اسے دیکھتے رخ پلٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کی گہری ہوتی سرخی اور سر بے پناہ بھاری۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی میں سوار ہوتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ برہان کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ نثار چابی لاؤ، برہان نے نثار سے کہا، جو اندر کی طرف بھاگا۔ بچے سب خیریت ہے؟ جی آنٹی، مجھے ضروری کام ہے۔ اسی وقت مہک کی گاڑی وہاں انٹر ہوئی۔ سر کیز، اپنا خیال رکھنا، مجھے جانا ہے۔ برہان بنا کسی کی بھی پرواہ کیے انشا کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کرتا بولا، مہک بھابھی کا خیال رکھنا۔ جی بھائی۔ وہ جو ابھی گاڑی سے اتری تھی سمجھ نہ سکی کیا ہوا۔ انشا اس کی حرکت پر سرخ پڑی، مگر کوئی اور وقت ہوتا تو شرماتی۔ اب اسے بھی افنان کی فکر تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے اجنبی چہرے کو دیکھتے سلام کیا۔ سر گلابی۔ مہک کو اسے دیکھتے خوشی ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ اور یہاں وہ ارحا کے گلے ملی، اسے بہت خوشی ہوئی تھی ارحا کو دیکھتے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ مما یہ مہک ہے، اور مہک یہ میری مما، ارحا نے تعارف کروایا۔ او کیسی ہیں انٹی آپ؟ الحمدللہ بچے۔ یہ برہان بھائی کو کیا ہوا؟ مہک نے انشا کو دیکھتے جھکتے پوچھا۔ شاید کوئی ضروری کام ہے، اس نے بات ٹالی۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ دونوں باری باری ملتے نکل گئیں۔ سب خیریت ہے نا؟ افنان بھائی نے ارحا آپی کی شادی کا سنا تو او نو، ضرور آپی کی شادی؟ وہ سچ میں شادی کر رہی ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں افنان بھائی ٹھیک تھے نا؟ پتہ نہیں، برہان گئے ہیں پیچھے۔ اوکے آپ آئیں اندر۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلی گئی۔ انشا کو اس کے کیئرنگ انداز پر ایک دم سنجیدگی میں بھی ہنسی آئی۔ جانتی ہوں آپ، مگر آپ کے میاں جی کی سخت ہدایات ہیں، عمل کرنا بنتا ہے۔ اسے برہان کا انداز یاد آیا، مہک کی بات پر کیسے صبح سے وہ انشا کے ساتھ ساتھ موجود تھا، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ، پھر جوس، دودھ اور کچھ دیر پہلے فروٹس۔ ابھی تو ایک دن ہوا تھا اور اس کا یہ حال تھا، تو یہ 9 بلکہ 8 ماہ کیسے گزرنے تھے اس کے؟ انشا کو سوچتے ہنسی آ رہی تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 90۔ ہیزل ناشتہ نہیں کرو گی؟ اکرما نے اسے جا کر صوفے پر بیٹھے دیکھ پوچھا۔ میں کر چکی ہوں۔ ہیں کب؟ تمکن کو حیرت ہوئی، کیونکہ شبنم تو ابھی آئی تھی اور رمیشہ بھی ابھی اٹھی تھی، جبکہ رملہ کو ہیزل سے اتنی محبت تھی نہیں۔ پھر اس نے کیا کھایا؟ تم نے ناشتہ خود بنایا؟ تمکن نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی کی۔ تو پھر اب کی بار اسے اور حیرت ہوئی۔ بدر لانا نے بنایا تھا۔ اس کا کیا انکشاف اتنا شدید تھا کہ جہاں سب شاک ہو گئے تھے سوائے شاویز کی۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ ہیزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ بدر لالا؟ رمیشہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ اس نے آنکھیں جھپکتے سر ہلایا، جبکہ اکرما کو جو اچھوت لگا اس کا سانس ہی اکڑ گیا تھا۔ اللہ، اکرما لالا کیا ہو گیا ہے؟ شاویز اس کی کمر سہلانے لگا۔ کیا ہوا؟ جو آرام سے بھی کھا لیا کرو، بدر باہر آتے بولا۔ جو سنا ہے اس کے بعد ایسا ہی ہونا تھا۔ کیوں ایسا کیا سن لیا؟ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھا، جبکہ اکرما نے ٹیشو سے آنسو صاف کیے۔ سنا ہے بریسٹر صاحب نے کوکنگ شروع کر دی ہے، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے ناشتے کا شرف حاصل کروا دیتے۔ اکرما نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے مکمل سنجیدہ چہرے سے کہا، جبکہ بدر نے آج ایک نظر ہیزل اور پھر اکرما کو دیکھا، جبکہ باقیوں کی نظریں بھی اسی پر تھیں سوائے شاویز کے، جو مسکراتے ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ وہ رات کو ہی سب اپنی آنکھوں سے ملاحت کر چکا تھا، جب بدر آملیٹ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھ اچانک کھنکار کی آواز پر کھلی۔ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ اٹھ گیا، باہر نکلا تو کچن پر نظر پڑی۔ کچن چونکہ اوپن امریکن سٹائل بنا ہوا تھا، وہ پہلے تو چونکا ایسے ہی جیسے ابھی اکرما چونکا تھا، اسے ایپرن پہنے دیکھ، مگر پھر ہیزل کو دیکھتے ساری کہانی سمجھ گیا کہ یہ مہربانی ہیزل پر ہو رہی تھی۔ محترمہ کو آتا جو کچھ نہیں تھا، اور بدر اسپین سے پڑھ کے آیا تھا، اور یہ کوکنگ بھی اس نے وہیں سیکھی تھی، مگر یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ
اس کے اس فن کی مہارت کے بارے میں۔ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتا تھا، یہ بات شاداب اور شاویز ہی جانتے تھے، یا پھر نور چچی سائیں۔ ناشتہ چھوڑو، تمہارے لیے میرے پاس اور بہت کچھ ہے بتانے کو۔ بتاؤ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ بدر نے اسے گھورتے پوچھا۔ دو جو دل چاہ۔ باقی کے الفاظ اس کے گھورنے سے اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ شکریہ، میں اسی سے کام چلا لوں گا، اس نے سامنے پڑے ناشتے کو دیکھتے سرد دکھ بھرے انداز میں کہا، جبکہ سب مسکرانے لگے۔ ویسے بردر لالا از ناٹ فیئر، تمکن اسے دیکھتی بولی، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ گڑیا جی بدر لالا۔ وہ اس کی شرارت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ سب اس کی ٹانگ کھینچ رہے تھے جبکہ وہ محترمہ شان بے نیازی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر فون پر کچھ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب ریڈی ہو جانا باہر جانے کے لیے، یا صرف یہیں بیٹھنے کے لیے آئے ہو؟ ضرور لالا، میں 10 منٹ میں آتی ہوں۔ رمیشہ اور تمکن فوراً اٹھ کر بھاگیں جبکہ رملہ بھی جا چکی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہی تھا۔ رمیشہ، حذیفہ لوگوں کو بھی اٹھا دو۔ جی لالا، اس نے وہیں سے کہا۔ اور پھر کیا اسپیشل بنایا صبح؟ اکرما نے جاتی ہوئی ہیزل کو دیکھتے کہا، جو تیار ہونے چلی گئی تھی۔ بدر نے آئی برو چکائی۔ اکرما کے رازدارانہ فعل پر نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ پہلے تو اکرما کو شک تھا بدر پر کہ وہ ہیزل کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے، مگر جب سے اس نے خود اعلان کیا تھا اپنی پسندیدگی کا، تب سے سب کو علم ہو چکا تھا، مگر ایک ہیزل ہی تھی جو سرے سے لا علم تھی اب بھی۔ تو کہاں جانے کا پلان ہے؟ بدر نے سب کو دیکھتے پوچھا۔ مری کا خوبصورت سرسبز سبزہ، اس پر سورج کی پڑتی کرنیں، کیا خوب نظارہ تھا۔ آج موسم صاف مگر سرد تھا، مگر دھوپ اور چلتے پھرتے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایوبیا چلتے ہیں، بدر نے مشورہ دیا۔ اکرما نے مشورہ دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، چیئر لفٹ بھی ہوگی اور شاپنگ بھی۔ ہیزل نے تمکن کو دیکھتے کہا، تو ٹھیک ہے، ابھی وہاں ہی چلتے ہیں۔ ارے اس کا کیا کرو گی؟ ان لوگوں کی اوپر سے واپسی ہوئی تو سبھی شاپنگ کرنے کے لیے الگ الگ ہو گئے تھے۔ جب بدر اور شاویز کھانے کے لیے ایک جگہ چیک کرنے چلے گئے کہ کہاں لڑکیاں ان کے ساتھ ایزی ہو کر کھانا کھا سکتی تھیں، ہیزل کی نظر بڑے سے ٹیڈی بیئر پر پڑی تو اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم بچی تھوڑی ہو ہیزل، تمکن نے اسے ٹوکا۔ مجھے یہ لینا ہے، اس نے کہتے قیمت پوچھی اور پیمنٹ کی۔ اب اسے گاڑی تک کیسے لے کر جاؤں گی؟ وہ تو ٹھیک سے اٹھانے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چلو اکرما لالا کو کال کرو، وہ ہیں کہاں؟ لو، کال کی ضرورت ہی نہیں، وہ رہے۔ تمکن کی نظر دور سے ہی اس پر پڑ گئی تو وہ اسے ہاتھ ہلاتے اپنی طرف بلانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سفید روئی جیسے ٹیڈی بیئر کو دیکھتے بولا۔ ہماری ہیزل بچی بن گئی ہے پھر سے، اب اس کے ساتھ کھیلا کرے گی کیا؟ لالا، وہ مدھم آواز میں چیخی۔ اوکے رکو، میں بدر لالا کو کال کرتا ہوں، گاڑی کی چابی تو انہی کے پاس ہے۔ وہ ٹیڈی بیئر اٹھائے سیڑھیاں اترتے بولا۔ ہیزل نے کچھ شاپنگ کی ہے، اس نے سامان گاڑی میں رکھنا ہے۔ اچھا، ایسا کیا خرید لیا جو ابھی رکھنا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ آ کر دیکھ لیں ہم۔ چلو آتا ہوں۔ بدر اکرما کے ہاتھوں میں ٹیڈی بیئر دیکھتے چونکا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہیزل کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے نہیں تھا پتا ہیزل، تمہارے ابھی تک بچوں والے شوق ہیں۔ میں بھی تو ابھی تک بچی ہی ہوں، وہ آنکھیں معصومیت سے چھوٹی کرتی بولی۔ توبہ لڑکی، تم بچی ہو؟ اکرما کو سنتے صدمہ ہوا۔ تم یہ مجھے دو، میں رکھ آتا ہوں۔ ارے یہ کیا ہے؟ اسی وقت کہیں سے رملہ نمودار ہوئی۔ ارے رملہ آپی صحیح، آپ نے بتایا نہیں، آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ہیزل فکر مند لہجے میں تنزیہ بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ آپ کو دیکھ کر نظر نہیں آتا نا؟ جبکہ رملہ کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ کچھ کہتی تبھی بدر کو دیکھتی رکی جو دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اکرما لالا، اسے آرام سے پیار سے رکھیے گا۔ ہیزل دونوں بہن بھائی کو اگنور کرتی اکرما سے کہنے لگی، فکر نہیں کرو بہنا۔ وہ بدر سے چابی لیتا چلا گیا اور پھر شام کے وقت ان کی واپسی ہوئی۔ سب ہی بہت تھک گئے تھے جبکہ ہیزل تو بہت خوش تھی اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ۔ رستے میں بھی اسے ٹیک لگائے آئی۔ کھانا تو سب کھا کر آئے تھے اس لیے آرام کرنے چلے گئے۔ حذیفہ کیسا لگا؟ بہت زبردست برو۔ وہ سب اس وقت سرسبز لان میں بیٹھے تھے، مری کے خوبصورت موسم میں باہر لان میں اس وقت بیٹھنا، اوپر سے باربیکیو، سونے پر سہاگا تھا۔ واپسی پر آتے ہی اکرما نے پلان بنایا تھا باربیکیو کا۔ لڑکیاں ابھی اندر تھیں جبکہ وہ لوگ تیاری میں لگے تھے۔ لو پہنچ گئی بھوکوں کو خوشبو۔ اکرما نے انہیں آتے دیکھ کہا، کیا بن رہا ہے؟ ہیزل قریب آتے بولی۔ ماحول میں باربیکیو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شاویز شاہ کے قریب آتے رکی، جب تکہ بوٹی، سیخ کباب، زبردست۔ شاویز شرٹ کے کف فولڈ کرتا بولا۔ وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے جب اکرما بہت غور سے ہیزل کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا لالا؟ ہیزل نے اسے اپنی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہیزل، تمہارے پیچھے کچھ تھا، اکرما سنجیدہ سا بولا۔ کیا؟ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی سایہ سا تھا
बस करें लाला, कुछ नहीं, तमकिन ने देखते कहा। अकरमा बस करो, हैज़ल डर जाएगी। कुछ नहीं था, अगर होता तो हमें भी नज़र आता। ओके, मर्ज़ी है आप सबकी, यकीन ना करें। हैज़ल कुछ नहीं, तुम ध्यान नहीं दो, शावेज़ ने उसे कहा, बल्कि तुम यहाँ आ जाओ। जी लाला। वो फ़ौरन उठकर वहाँ आ गई। अकरमा ने हुज़ैफ़ा को इशारा किया। हैज़ल आपके पीछे चुड़ैल। हुज़ैफ़ा का कहना था कि हैज़ल बिना सोचे समझे सरपट भागी। जहाँ तमकिन मिशा और रमला उठी, वहीं अकरमा और हुज़ैफ़ा का कहका बेसाख्ता था। अकरमा, रमला ने उसे गुस्से से कहा था, जबकि मिशा और तमकिन को भी अभी समझ आया था कि वो नहीं समझी थी। सांस खुशक हुआ था एक पल में, जबकि हैज़ल अंदर से आते बदर से लिपट गई। वो शशदर सद रह गया इस हरकत पर। यह क्या था? वो तो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिस वजह से अभी तक बाहर नहीं आया था। मगर यहाँ का क्या सीन था? सब उसके लिए गैर मतवक्का था। हैज़ल, बदर लाला, हैज़ल क्या हुआ? अब की बार वो चौंका, उसे कँपकँपाते देख। हैज़ल तुम ठीक हो? उसके बेरब्त अल्फाज। अब वो परेशान हुआ। वो चुड़ैल, वो चौंका। उसने चुड़ैल ही कहा था। क्या उसने ठीक सुना था? जज जी, कुछ नहीं है लाला। वो अकरमा लाला ने मजाक किया है। तमकिन भागकर पीछे आई, मगर हैज़ल को बदर के साथ देखते रुकी। मजाक। वो सदमे से पीछे होती बोली, जबकि बदर के जबड़े पिंच गए। उसे अकरमा पर बेपनाह गुस्सा आया। ये कैसे कह सकता था वो? अकरमा, बदर की सर्द आवाज़ पर सब चौंके, जबकि हैज़ल हवा नज़रों से अकरमा को देख रही थी। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? इतना बड़ा मजाक। अगर उसका हार्ट फेल हो जाता तो? जज जी लाला। वो उठा। अभी क्या बकवास की तुमने? उसके तेवर सहते। सच सॉरी लाला, मैं तो बस, कोई बात नहीं। हैज़ल फ़ौरन दरमियान में आई। वो अकरमा लाला को कैसे डांट पड़ती देख सकती थी। हाँ, वो डरी ज़रूर थी, मगर बदर का गुस्सा भी ख़तरनाक था। इस बात से वो भी वाकिफ़ थी। बदर ने एक नज़र हैज़ल को देखा और फिर अकरमा को। वो वाकई में शर्मिंदा था। उसे नहीं पता था वो इतना डर जाएगी। सॉरी गुड़िया, कोई बात नहीं। ये लो खाओ और बताओ कैसे बने हैं। शावेज़ ने प्लेट हैज़ल के सामने की। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो हवेली का हर फर्द इसके आगे पीछे पागल है? रमला ने गुस्से से देखते सोचा। जहाँ वो सब मुस्कुराते चेक करते अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे थे। मीटिंग कैंसिल कर दो, बुरहान ने आते सेक्रेटरी से कहा। मगर सर जाओ, उसने हाथ उठाते कहा, तो वो सर हिलाते चला गया। उसे लॉस की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ अफनान की। जानता था वो परेशान था। 2 दिन कैसे गुजरे पता भी ना चला। सब ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत फ़न किया था। हैज़ल तो बहुत खुश थी। आज रात उन्होंने वापस चले जाना था। वो लोग बाहर निकल गईं। हैज़ल घूमते घूमते दूर आ गई थी, तभी उसकी नज़र सामने ठहर गई। तस्वीरें बनाती वो ये तब न देख पाई कि पहाड़ी के ऐन किनारे पर पहुंच आई थी, जबकि उसकी नज़रें तो कैमरे में मगन थी। डियर कज़न बच के। तभी पीछे से अजनबी आवाज़ पर चौंकते मुड़ी, मगर एकदम मुड़ने की वजह से अपना बैलेंस बरकरार न रखने की वजह से पीछे की जानब गिरती। तभी तख्तुम ने उसका हाथ थाम लिया, जो एक दम हवा में उठा था। उसकी चीख गूंजी, हैज़ल! ये आवाज़ तो हैज़ल की है। बदर पास ही था। वो नहीं जानता था कि हैज़ल भी वहाँ है। उसने इर्द गिर्द निगाह डाली, तभी दूर कुछ फासले का मंजर उसका दिमाग घुमा गया। पीछे को झुकी हैज़ल, उसके सामने खड़ा तकदुम और उसके हाथ में हैज़ल का हाथ मजबूती से, जिसे वो थामे खड़ा था। डियर कज़न, मुझे नहीं पता मरी का ये सफ़र इतना खूबसूरत और हसीन होगा। तकदुम उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखते मैंने हैज़ल से बोला, जबकि हैज़ल ने आंखें खोली। बच जाने पर वो जिंदा थी, बच गई। उसने चेहरा घुमाते पीछे नीचे की तरफ देखा। खाई काफ़ी गहरी थी। अगर गिरती तो जिंदा बचना नामुमकिन था। मरी की खूबसूरती तो अब निखरी है। हैज़ल उसकी बात ना समझी। हैज़ल, तभी बदर की सर्द आवाज़ उसे सुनाई दी। सुबह का वक़्त होने की वजह से लोग ना होने के बराबर थे। हैज़ल ने बदर की तरफ देखा, जबकि तकदम का उसे देखते हलक तक कड़वा हुआ, जबकि बदर के अंदर तो आग लगी हुई थी। हैज़ल का हाथ तकदुम के हाथ में देखते तकदुम ने हैज़ल को अपनी तरफ खींचा, मगर बरवक़्त रस्ते में ही बदर ने दरमियान में आते बाजू हमायल करते दोनों उसे पीछे से थामा, वरना वो सीधी तकदुम के सीने से जा लगती और तकदुम का इरादा भी यही था। हाथ छोड़ो। बदर ने तकदुम के हाथ से हैज़ल का हाथ थामते सर्द लहजे में कहा, जबकि नज़रों में आग की सी लपट थी। तकदुम ने हैज़ल का हाथ छोड़ा। तुम ठीक हो जी? हैज़ल ने सर हिलाया। तुम्हें किसने कहा था किनारे के करीब आने को? ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्ती से भरा था। वो मुझे पता नहीं चला। वो अपने इतने करीब से आती आवाज़ सुनती बैलेंस बरकरार न रख पाई। हैज़ल ने फ़ौरन
وضاحت دی۔ بدر کی سرد مہری اور آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی معاملہ گرم تھا۔ بدر لالا چلیں، حیضل نے وہاں سے جانا ٹھیک سمجھا، ویسے بھی اسے تقدم کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی۔ تم چلو میں آتا ہوں جج جی۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ آج کے بعد حیضل کا ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت آنا ورنہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھی غنڈہ گردی ہے، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی جان بچائی۔ یہی چیز تمہیں زندہ بچائے ہے، ورنہ اسے چھونے پر تمہارا بازو اب تک سلامت نہ ہوتا۔ اوہ کیا کرتے تم تک؟ تم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ کندھے سے اکھاڑ کر تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے دیتا۔ بدر کا لہجہ اور آنکھیں چند پل کو تقدم کا رنگ پھیکا پڑا۔ اس کے لہجے میں ہمت اور حوصلہ دونوں شامل تھے، یعنی وہ جو کہہ رہا تھا کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہے، جبکہ بدر اس کے پھیکے رنگ کو دیکھتے چیلنج کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ حیضل کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تقدم شاہ بھی آیا ہے، شاویز نے حیضل کی بات پر کہا۔ جی لالا۔ بدر کے تاثرات اسے ابھی تک یاد تھے اور لہجہ بھی۔ تم مجھے بتاؤ گی کیوں گئی تھی اکیلی؟ تبھی بدر کی آواز گونجی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ جاؤ یہاں سے سب۔ اس نے سب کو وہاں سے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ حیضل بھی فوراً کھسکی۔ تم کہاں؟ رکو مم میں۔ ہاں تم؟ شاویز سب کا سامان گاڑی میں رکھو، ہم ابھی نکل رہے ہیں، بہت ہوا گھومنا پھرنا۔ بدر کی پیچھے سے آتی آواز پر شاویز نے سر اثبات میں ہلایا۔ بتاؤ گی کیا کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ گی کیا کہہ رہا تھا تقدم؟ بدر لالا وہ آج کے بعد تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ ہو، وہ سرد آواز میں بولا۔ میں کہاں گئی تھی ان کے پاس؟ اسے غصہ آیا۔ وہ تو خود آئے تھے وہاں۔ جو بھی ہو مگر آئندہ تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ اور آگے کچھ کہتا وہ رکا، ابھی تک اس کا خون کھو رہا تھا۔ حیضل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سوچتے جاؤ تیاری کرو واپسی کی، اور ہاں اندر جا کر اپنے ہاتھ دھو لینا ہے، میرے ہاتھوں پر کون سے جرمز لگے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کرتے دیکھتے کہا۔ اس کے پلے ہاک نہ پڑا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ محبوب پر رقیب کا لمس ہر جراثیم سے خطرناک اور برا ہوتا ہے۔ وہ کہتے اندر چلا گیا۔ یہ اچھی حکمرانی ہے کہ اب ہر جگہ ان کی ہی من مانی چلے گی۔ وہ پاؤں پٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ تمکن نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھتے پوچھا۔ ہاتھ دھونے کا آرڈر ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ جانے کون سے جراثیم نظر آ کے پڑھاکو پلس ایناکونڈا کو کہنے کے بعد اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں سن ہی نہ لے، جبکہ اکرما اور شاویز نے مسکراہٹ بہت مشکل سے دبائی، جبکہ رمشک نے آنکھیں نکالی۔ اوکے خیر، خبردار جو بدر لالا کو کوئی اور نام دیا تو تمکن کو برا لگا، وہ اپنے لالا بلکہ فیورٹ لالا کے بارے میں کیسے کچھ سن لیتی۔ حیضل جلدی سے شاویز کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر قبضہ جمع ہو گئی۔ حیضل ہمارے ساتھ نہیں آؤ گی؟ نہیں، میں شاویز لالا کے ساتھ جاؤں گی۔ ایناکونڈا کے ساتھ جانے سے بہتر تھا اس کی بہن کے ساتھ سفر کر لیتی۔ رملہ آپی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ہوں ویسے بھی جاتے ہوئے سب نے اس کا دماغ بہت خراب کیا تھا، جبکہ آتے ہوئے حیضل نے سب کے ساتھ فل مستی کی تھی، اپنے حکم چلاتی رہی۔ نہ تو اکرما نے اسے کچھ کہنا تھا اور نہ ہی شاویز نے، جبکہ باقی سب تو تھے ہی اس کے ہم جولی۔ ماضی تیمور نکلتا گاؤں کے لیے، تبھی اچانک سلطان شاہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، فوراً ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک بتایا اور فوراً سرجری کا کہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ولیمہ پر نہ جا سکا۔ تیمور ابھی تک نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ یشمل کو فکر ہوئی، وہ روبرو اسے بتانا چاہتا تھا اپنی اور گل ابر کی بات پکی ہونے کے خبر کے بارے میں۔ اس نے فون کیا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اس نے سوچا اور پھر دوبارہ ٹرائی کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی مگر اسے رابطہ نہ ہو پایا۔ کیا ہوا یشمل لالا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ امان نے قہوہ اس کی جانب بڑھایا تو وہ متوجہ نہ ہوا۔ ہاں کچھ کہا تم نے؟ یشمل تم ٹھیک ہو؟ احتشام شاہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ لالا میں تیمور کے لیے پریشان ہوں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ فون نہ اٹھائے، اور اوپر سے آیا بھی نہیں ہوں۔ شاید کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو، شاید۔ چلو پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ لیں۔ باتوں کے درمیان وقت کا پتہ نہ چلا۔ یشمل کا بھی دھیان اس کی طرف سے کچھ ہٹ گیا، مگر صبح اٹھتے ہی اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیمور خیریت؟ کہاں تھے؟ فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے میرا؟ بابا کو کل دن کو اٹیک ہوا ہے۔ اب کیسے ہیں وہ؟ آج دن کو سرجری ہے۔ چلو اللہ صحت عطا کرے، میں نکلتا ہوں، کون سے ہاسپٹل میں ہو؟ اور پھر تیمور کے بتانے پر وہ وہاں کے لیے نکل گیا۔ یہ یشمل کہاں گیا ہے اتنی صبح صبح؟ تیمور کے ابا کو اٹیک ہوا ہے، وہاں کے لیے نکلا ہے۔ اوہ مجھے بتاتا، میں بھی ساتھ چلتا، اللہ صحت دے۔ فیروز شاہ نے بیوی سے کہا۔ کیا ہوا؟ کسے اللہ صحت دے؟ اسی پل ماہا
बड़ी हवेली से आई थी, कल रात वो वहीं रुक गई थी जबकि बाकी सब आ गए थे। तैमूर के अब्बा को अटैक हुआ है। जबकि महा की मुस्कुराहट सिमटी। कैसे हैं वो? अब हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन है दिन के वक्त। ओ तो इसीलिए वो नहीं आया था। कैसे होगा वो? महा का दिल किया वो उसके पास जाए, उसे तसल्ली दे, मगर कैसे जाती? गुल अबर को भी सुन के अफसोस हुआ, बल्कि उसने तो नमाज के बाद स्पेशली दुआ की थी उनकी सेहतयाबी की। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं अंकल? महा ने बहुत सोचने के बाद कॉल की यशमल को। दुआ करना गुड़िया, अभी सर्जरी जारी है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। चलो मैं बाद में फ़ोन करके बताता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जारी है।